के मर जाएंगे। पीआईए में सियासत हो रही है, उसके अंदर बाद सियासी पार्टियों की पुष्पनाई से ये काम हो रहा है। पीआईए के मुलाजमीन और मजदूर तबके तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये एहतजाज एक सियासी खेल का हिस्सा है। क्या ये हुकूमत मॉडल टाउन का वाकया दोहराना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने आज चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़ेरे तमीर रूट पर एक मुश्तरका दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा और दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दिया कि फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत मिल जुल कर पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामज़न करने की कोशिश में मसरूफ़ है। जिस वक्त वो दोनों मिलकर पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे थे, एक ही गाड़ी में सवार होके, एक ही जीप में सवार होके, तो उस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पीआईए के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे थे और तकरीबन 200 के करीब परवाज़ें जो हैं वो सफर हुई और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी हो गया। तो ये जो एक तरफ दाखिली इंतशार है, दाखिली मसाइल हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ये अज़्म है, ये पैगाम है कि हम मिलजुल के पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर डालना चाहते हैं। तो ये दोनों जो तस्वीर के दो मुख्तलिफ रुख हैं, तो ये एक तस्वीर कैसे बनेगी, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पीआईए के मुलाजमीन ने हड़ताल की, इससे बहुत सी परवाज़ें मुतासर हुई, लेकिन इससे एक ऐसी परवाज़ भी मुतासर हुई जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का एयर रूट है, जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं गई अभी तक। तो एक काशगर से इस्लामाबाद तक एक परवाज़ कुछ अर्सा पहले शुरू हुई थी, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है और बहुत ही सस्ती टिकट है उसकी। और वो जो रूट है उसको काशगर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से ग्वादर तक जाना है और ये फ़्लाइट शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो हड़ताल है उसकी वजह से वो फ़्लाइट भी बंद हो गई। और उसकी बंदिश में शायद हम ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो पीआईए के मुलाजमीन पर नहीं डाल सकते, बल्कि उसकी जिम्मेदारी पीआईए के कुछ ऐसे अरबाब इख्तियार हैं जो पीछे से रह के इस किस्म के मामलात को सेबोटाज करने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक अलग मौजू है, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बलीगुर रहमान साहब, वज़ीर ममलकत बराए दाखिला और तालीम भी, और उनके साथ हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और जनाब इमरान ज़फ़र लगारी साहब, पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और बड़े एक्टिव मेंबर हैं अपनी पार्टी के। और हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा अज़मत जबीन साहबा, जो कि पीआईए की ऑफिसर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। तो हम अज़मत जबीन साहबा अगर हमारे साथ मौजूद है तो उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अज़मत जबीन साहबा, आप हमें कुछ बताना पसंद करेंगी कि कल भी एहतजाज हुआ, आज भी एहतजाज हुआ। जो कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची में, तो उस वक्त आप वहाँ पर मौके पर भी मौजूद थी, तो आप कुछ बताएंगी हमें कि आपके सामने क्या हुआ और अब ये मामला किधर जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हामिद मीर साहब, मैं आपके चैनल के थ्रू हमारे जो दो कोलीग्स हमारे भाई शहीद हुए हैं, मैं सबसे पहले उनसे और उनकी फैमिली से ताज़ियत का भी इजहार करूंगी। और जो हमारे 25 से 30 एम्प्लॉई ज़ख्मी हुए, उसमें तकरीबन हमारी 7 से 8 ख़वातीन भी शामिल हैं, मैं उनसे भी इजहार करूंगी। और आपने अब पूछा कि कल क्या मामला शुरू है, तो उसमें मीर साहब मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारी जो रैली शुरू हुई और हम बहुत पुरअमन तरीके से जो पॉइंट हमें बताया गया और हम वहाँ तक पहुँचे हैं, पहुँचे भी नहीं थे, बल्कि उससे पहले ही उन्होंने हम पे वाटर कैनन से पहले पानी फेंका और उसके फौरी बाद जो है उन्होंने
ہم پہ آنسو گیس کے جو شیل تھے وہ پھینکنے شروع کیے. اس کو تھوڑا سا لوگوں نے آگے بڑھے. اس کے بعد تو جب ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اور کل آپ کی ساری میڈیا بھی وہ فوٹیج دکھاتی رہی, وہ ایک روڈ دکھا رہے تھے جبکہ اس کی 2 روڈ ہیں, اور آگے والے حصے کے اوپر وہ خاتون جو ہے رینجرز حکام سے یہ کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ ہمیں آگے جانے دیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ان دا مین ٹائم پیچھے سے فائر ہوا, لیکن وہ 2 روڈ ہیں اور اس کے ساتھ اسی کے ساتھ دونوں طرف ایک بہت چوڑی سی فٹ پاتھ بھی ہے, اور ہم لوگ اس فٹ پاتھ پہ کھڑے تھے. اور سڈنلی جس وقت ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ یقین جانیے کہ انہوں نے دوران ریکویسٹ ہی ایک دم سے کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا, اور انہوں نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے. میری یہ خاتون جو ٹریفک میں کام کرتی ہیں تنویر, ان کے چہرے پہ اتنی تشدد, وحشیانہ تشدد کیا گیا, جس طرح ڈنڈا مارا گیا, ان کا پورا چہرہ, آدھا چہرہ زخمی ہوا, ان کے پسلیوں میں لگے, ان کے ہاتھ پہ لگے. میری یہ خاتون نبیلہ میرے ساتھ ہیڈ آفس میں ہوتی ہیں, جس طرح ان کو بہیمانہ طریقے سے فٹ پاتھ پہ دھکے دیے گئے, کسی کا دوپٹہ کھینچا, کسی کی چادر کھینچی, آپ یقین جانے کہ لیکن آپ کو یہ تو نہیں نا پتا کہ گولی کس نے چلائی؟ جی, گولی یہ ہوا کہ جس ٹائم وہاں پہ گولی چلی ہے ہم لوگ وہاں کھڑے تھے, ایک صاحب ایک اہلکار تھے, اور انہوں نے آ کے وہاں پہ, اس سے پہلے انہوں نے وہ اپنا جو بھی اسلحہ تھا وہ انہوں نے اپنے بوٹ سے نکالا تھا, اور اس کے بعد وہ اس مجمع میں 4 لوگوں کے ہمراہ تھے آگے پیچھے جو وہ داخل ہوئے. اس کی جو ہے فوٹیج ہمارے بہت سارے لوگوں کے پاس. اچھا, اور وہ صاحب یونیفارم میں نہیں تھے, وہ رینجرز کی یونیفارم میں تو نہیں تھے؟ وہ صاحب یونیفارم میں تھے, وہ یونیفارم میں تھے. اور اس کے بعد جب وہ انہوں نے اسلحہ چلایا تو اس کے بعد ایک دم سے عنایت صاحب میرے آنکھوں کے سامنے گرے ہیں, اور اس کے بعد وہاں بھگدڑ مچ گئی. 2 فائر ہوئے یا 3 ہوئے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہم سب ایک دم سے خوف و ہراس میں, ادھر سے فائرنگ ہوئی اور انہوں نے پیچھے سامنے والے جو اہلکار تھے انہوں نے تشدد شروع کیا, لوگ بھاگے, ہم دیواروں میں چھپتے ہوئے بھاگ رہے تھے, لیکن جب ڈنڈے کم پڑ گئے تو انہوں نے درختوں کی لاٹھیاں توڑی اور اس سے مارنا شروع کیا. آپ اپنی فوٹیج میں دیکھیے گا, آپ کے میڈیا نے دکھایا ہے. اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح وہاں پہ ہوا. اچھا, اب ہمارے ساتھ سازش ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلیون صاحب, وزیر مملکت برائے داخلہ. یہ ایک موقع کی عینی شاہد ہیں, خود بھی وہاں پر موجود تھیں, تو وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یونیفارم میں ایک شخص تھا, اس نے فائرنگ کی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. اور ابھی تک جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ویسے تو رینجرز نے انکار کیا کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. رینجرز نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے نہیں چلائی, پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں چلائی. تو لیکن انکوائری ہونی چاہیے, چیز سامنے آنی چاہیے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچے, اور یہ جس طرح پہنچے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. بہت ہی بدقسمتی ہے ملک کی کہ پہلے بھی جب چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی, آپ نے شروع میں اپنی بات میں اس کو جوڑا سی پیک کے ساتھ بھی, اس وقت بھی ملک کے اندر جو تماشے یہاں پہ لگائے گئے دیر تک, اور یہ کہا گیا کہ جی کوئی صدر نہیں آ رہا تھا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. بعد میں کہتے ہیں کہ ان انویسٹمنٹ سے ہمیں حصہ کم مل رہا ہے, پھر وہ چیزوں کا حصہ مانگا جا رہا تھا کہ جو پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اٹس انفارچونیٹ, بہت ہی بدقسمتی کا دن تھا اور یہ کنٹینیوز. اور آپ نے کہا نا کہ کروڑوں کا نقصان ہے اور یا اربوں کا نقصان ہے, کروڑوں اربوں کا نہیں, کھربوں کا نقصان ہے. 10 کروڑ روپے فی دن کا ریونیو لاس ہے, اور اس کے علاوہ اربوں روپے جو پلینز ہیں ان کی وہ ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ سفر کرتے ہیں جس سے اس سے معیشت کو فائدہ ہوتا ہے, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, ایک ملک کو فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی نقصان ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ قیمتی جانیں جو سب سے اوپر ہیں, کسی ایک شخص کی بھی جان ضائع ہونا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ اور نقصان ہے. علی محمد خان صاحب, یہ جو سارا معاملہ ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا کافی درست نظر آ رہا ہے کہ اب لاشوں کی سیاست شروع ہو گئی ہے, اور 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے, اس پہ تو کوئی جلوس اور مظاہرے کا اعلان نہیں ہوا, البتہ 6 فروری کو آپ نے اعلان کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں
کہ حکومت کے لہجے میں کم از کم آج تھوڑا سا جھکاؤ ہونا چاہیے, تھوڑی سی نرمی کم از کم آج تو ہونی چاہیے. آج میاں صاحب کا بھی صبح بڑا سخت بیان آیا, کل بھی آیا. میں سمجھتا ہوں جب بھی کوئی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے تو مس ہینڈل ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی ہوتی ہے. ایک میں سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کرتا ہوں حکومت وقت سے, ارباب اختیار سے, یہ پاکستانی قوم اپنی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں لاشوں پہ سیاست نہیں ہوتی, نہ ہونی چاہیے. جو کرتا ہے اللہ کی اس پہ لعنت. لیکن اگر آج اپوزیشن بھی ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو, جو ملازمین ہیں, جو میں تو شہداء کہوں گا, جو ان کے ورثاء ہیں, ان کے ساتھ تو کون کھڑا ہوگا؟ حکومت نے تو ان کو یعنی کہ ان کو ٹھینگا دکھا دیا ہے. آپ نے اگر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے, بات کو دیکھیں, بات سے حل ہوتی ہے. وی آر سین پیپل, ہم 21ویں صدی میں ہیں. آپ بیٹھ جائیں, بات کر لیں. اگر آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں تو کر لیں, نہیں کر سکتے تو ان کی مان لیں. لیکن بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. آگے جا کے انہوں نے 6 مہینے مؤخر کیا کہ نہیں کیا, پہلے کر لیتے. یہ تند و تیز بیانات خاص کر پرویز رشید صاحب کی طرف سے, آپ تو بڑے دھیمے تھے. آپ تو جب اپوزیشن میں تھے, جب ان کی حکومت تھی, تو آپ تو پی آئی اے کی ہی نجکاری کے خلاف آپ کے لیڈر زعما نکلے تھے. کس طرح بھول گئے آپ؟ دکھائیں نا ان کو آج ذرا ان کا جو بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں گلہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں سے. میں پاکستانیوں سے بھی کہہ رہا ہوں, یہ تو 3 ہمارے جو ہیں, ابھی یہ کنفرم نہیں ہے 2 ہیں کہ 3 ہیں, لیکن ابھی تک تو 2 ہیں جی. لیکن میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ آیا ہوں چرسدہ ڈیبیکل کے بعد, یہ کیسا میرے ملک کا وزیر اعظم ہے جو خون میں فرق کرتا ہے؟ میں ایسا آدمی ہوں جو کبھی بھی علاقے کی سیاست نہیں کرتا, کیونکہ میں تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے. میں ابھی بھی مثال کے ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. ابھی یہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے پاکستان میں کراچی کو سپورٹ کر رہا ہوں, کراچی کی ٹیم کو. میں پشاور سے, مردان سے, کراچی کو, کیونکہ میسج دینا چاہتا ہوں پاکستان کی بات کریں گے. لیکن جب 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا, چرسدہ میں بچے مرے پڑے, اور میرے ملک کا وزیر اعظم کرے افتتاح, لیکن سب سے پہلے اگر آپ بچے سمجھتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے, اب آپ کہیں گے یہ سیاست ہو رہی ہے. اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں تو کیا پختون کا خون کم قیمت کا ہے؟ جو بلوچستان میں آج ہو رہا ہے, آپ وہی احساس یہاں پہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اگر رویے رہے, یہ عوام نہ صرف میاں صاحب سے بلکہ ہم سب سے بددل ہو جائے گی. یہ پارلیمان بے اختیار ہو گیا. جس دن چرسدہ میں بچے لاشیں گرے حامد میر صاحب, اس کے اگلے دن میں 3 دفعہ اٹھا, اور ایاز صادق صاحب نے مجھے 3 دفعہ بٹھایا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ آپ لیجسلیشن کل کر لیں. آپ جو ہے جو ٹیکسیشن پہ امنیسٹی چوروں کو دے رہے ہیں, کل دے دیں. آج اپنے بچوں پہ نیشنل ایکشن پلان پہ گفتگو کریں, کسی نے نہیں سنی. اس دن ایڈجرن کر دیا گیا. یہ پارلیمان کس لیے ہے؟ ڈسکشن کے لیے ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا واپس پہ یہ جو پی آئی اے کی ہڑتال اس پہ آتا ہوں. عمران ظفر لغاری صاحب, اس میں جو ایئرپورٹ کے باہر واقعہ جو عظمت جبیر صاحبہ نے جو بیان کیا, تو ایئرپورٹ کے باہر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنا تو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, پولیس کی ذمہ داری تھی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پولیس بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی؟ شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیں جی, پولیس یا دیکھیں ڈائریکٹیوز آئے تھے, مجھے خود پتا ہے کہ پی آئی اے نے خود ریکویسٹ کی تھی ان کی ایڈمنسٹریشن نے رینجرز کو کہ ان کے خلاف یہ دھرنا لگ رہا ہے, آ کے ان کو سیکیور کریں. تو جب اس چیز پہ اگر اب ان کے گورنمنٹ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے تو لیٹر و ثبوت موجود ہیں, آپ بے شک انویسٹیگیشن کریں. اچھا, پی آئی اے نے رینجرز کو بلایا تھا؟ پی آئی اے کی ایڈمنسٹریشن نے رینجرز کو بلایا تھا, انہوں نے خود ریکویسٹ بھیجی تھی ان کو. یہ میرے پاس کافی چیزیں اس قسم کی موجود, کبھی کل میں آپ کو بھجوا واٹس ایپ بھی کر دوں گا وہ لیٹر. ٹھیک ہے. تو پی آئی اے نے بلایا تھا رینجرز کو, تو ڈیفینیٹلی اس میں سمجھتا ہوں کہ سول ایڈ کی شاید سول ایڈ سائٹ پہ پولیس گئی ہوگی. لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت اور سی ایم صاحب کا موقف آیا اور انہوں نے فوراً اعلان کر دیا جوڈیشل کمیشن انکوائری کا, آج انہوں نے اسپیچ بھی کی فلور آف دا ہاؤس, تو سندھ حکومت اس پہ بڑی نیوٹرل رہے گی. ابھی تو جوڈیشل انکوائری کا کوئی نوٹیفیکیشن لیکن ہو جائے گا, 1-2 دن میں ہو جائے گا. سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہی جوڈیشل انکوائری ہوگی, لیکن وہ یہ والی نہیں ہوگی, یہ جو لاہور میں ماڈل ٹاؤن والی ہوئی تھی اس قسم کی نہیں ہوگی. پراپر جوڈیشل انکوائری ہوگی, اور اس میں پتہ یہ کرنا ہے کہ کسی نے اپنے قانون سے تجاوز تو نہیں کیا گولی چلا کے کسی بھی ادارے نے, چاہے وہ سندھ پولیس ہو سکتا ہے کہ کسی نے سازش کی ہو. دیکھیں نا, یہ تو پتہ چلے گا نا, انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا نا. کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے نا, دیکھیں کیا ضرورت تھی پی آئی اے کو رینجرز کو بلانے کی. پہلی بات تو یہ ایک دھرنا تھا, نارمل دھرنا تھا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, ان کو ایجیٹیشن کرنے دیتے. لیکن حامد میر صاحب, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, میں جب سے اس پارلیمنٹ میں آیا ہوں مجھے پہلی اسپیچ یاد ہے اسحاق ڈار صاحب کی. میں پوزیشن بینچز پہ تھا, تو انہوں نے بڑے دل, اور جس طرح اسحاق ڈار بولتے ہیں تو لگتا ہے بڑے دل سے اور بڑا سچ بول رہے ہیں. ان کی پہلی اسپیچ یہ تھی کہ 5 سال والے کشکول ہم توڑنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے. یہ آج آپ کے ساتھ جو ملک میں ہو رہا ہے پی آئی والا, یہ سارا آئی ایم ایف کے لیے ہو رہا ہے. اور میں بتا رہا ہوں, ان کے ڈائیلاگ پھر پی آئی کی ایڈمنسٹریشن سے شروع ہوں گے.
IMF کی میٹنگ ہونی ہے, آج 4 تاریخ ہے, میرے خیال میں فرائیڈے تک, آپ کو بھی علم ہوگا, کہیں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اسی مسئلے پہ. وہ صرف میٹنگ کے لیے ان کی بیک لینے کے لیے IMF کے شرائط ہیں کیا پورے کرنے کے لیے, یہ سارا PIA کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا, فوراً اس کا بل آ گیا, کیونکہ میٹنگ ڈیو تھی, وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے اسحاق ڈار سے, اس فائنینس ڈپارٹمنٹ سے, تو اس کو دکھانے کے لیے اب یہ میرے خیال میں اس میٹنگ کے فوراً بعد شاید حکومت نیگوسیشن بھی شروع کر دے PIA سے, موسٹ پروبیبلی, جو کہ نظر آ رہا ہے مجھے. میں ایک تجزیہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونے جائے گا. چلیں پوچھ لیتے ہیں عظمت جبیر صاحبہ, آپ کو کیا انفارمیشن, آپ آفیسرز ایسوسیشن کی نمائندہ ہیں, کوئی حکومت نے PIA کے جو ہڑتالی ملازمین ہیں ان سے کوئی رابطہ کیا ہے مذاکرات کے سلسلے میں؟ شام 5 بجے تک تو حامد میر صاحب انہوں نے کوئی ایسا سچ رابطہ نہیں کیا, لیکن آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے عابد شیر علی صاحب کا یہ بیان ٹی وی پہ ضرور سنا کہ 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہماری کوئی کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے حکومتی سطح پہ اور وہ رابطہ کرے گی. لیکن میں اس چینل کا اور آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ کے پروگرام کی آواز نہ صرف یہاں سنی جاتی ہے بلکہ ہر اس جگہ سنی جاتی ہے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت خدارہ PIA کے ملازمین PIA پہ کوئی سیاست کوئی بھی نہ کرے, آپ صرف اس کو اپنا ایک قومی اثاثہ سمجھ کے اور اس کو اپنے ملک کا ایک منی پاکستان کا حصہ سمجھ کے اس کے لیے آگے آئیں. میں اس پروگرام کے توسط سے وزیر داخلہ سے بھی اپیل کروں گی کہ خدا کے واسطے وزیر داخلہ صاحب آپ آئیے اور اس پوری سازش کو آپ بے نقاب کیجئے. جو PIA میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی ہے, کوئی کہہ رہا ہے وفاق کی ہے, یہ آپ کا کام ہے, کیونکہ اس منی پاکستان میں پورے پاکستان سے لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں. اس وقت ہم سب جس طرح ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے غم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہمیں صرف آپ کی ضرورت ہے, ہمیں ہر اس کی ضرورت ہے جو ہمارے اس ادارے کو بچا سکے, ہمیں وزیر اعظم کی ضرورت ہے, ہمیں صدر کی ضرورت ہے. خدارہ آپ آئیے, یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ آپ کی عوام ہے, آپ آ کے ان سے ملیں, ان کا درد پوچھیں, ان کے پاس اپنے مسئلے. اچھا عظمت جبیر صاحبہ, آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ, ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور آپ وقف ہے وہ پوری قوم سن رہی ہے, لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی آواز مقتدر حلقوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اپنی آواز آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, PIA کے ہڑتالی ملازمین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ہزاروں مسافر ہیں جو 200 پروازیں متاثر ہونے کی وجہ سے اپنی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے, اور بہت سے جو مسافر ہیں وہ 3-4 دن سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو وہ جو ان کے مسائل اور مشکلات ہیں اور ان کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ کون پونجے گا؟ دیکھیں میر صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور اس کے لیے ہم پچھلے کئی دن سے یہ بات سب کو بتا رہے تھے کہ دیکھیے یہ ہمارا مسئلہ آ رہا ہے اور آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے. اور آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے آن بیہاف آف امپلائیز کی طرف سے میں خود بھی معذرت کرتی ہوں اور صرف ان سے یہ کہہ رہا ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صرف اور صرف آپ بھی ہماری طرف سے وزیر اعظم صاحب کو کہیے کہ خدارہ آپ اس میں انٹروین کریں, آپ اس میں آئیے, آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ, اور یہ جو بھی مسئلہ جو 24 گھنٹوں پہ چلا گیا ہے اس کو آپ 24 منٹ میں حل کر سکتے ہیں. اگر آپ آئیں, اگر آپ حل کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ اس کو 24 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں, کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں, آپ خود اس کو حل کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے صاحب, ہر چیز کے لیے حکومت کی طرف سے کمی نہیں رہے گی. پہلے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ جو سہیل صاحب ہیں جنہوں نے جو اس کے آگے آپ کو نظر آتے ہیں, ان کی اسحاق ڈار صاحب سے بھی ملاقات کرائی گئی, ان کی پرائم منسٹر سے خود ملاقات کرائی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جہاں پہ انٹرنیشنل معاملات, ملکی معاملات اور CPEC اور باقی چیزیں, لیکن اس PIA ایک کمپنی کے لیے انہوں نے ملاقات بھی کی اور ایشورٹی کرائی کہ ایک بھی امپلائی لے آف نہیں کیا جائے گا. اس کے باوجود یہ کوئی سمپل ٹوکن ہڑتال نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکمل پہلے دفتروں پہ قبضہ کر کے ان کو بند کیا, اب جناب تمام آپریشنز کو معطل کیا, ملک جائے کھربوں روپے کا ملک کا نقصان ہو, لیکن چند امپلائیز جو ہیں ان کی جاب سیکیورٹی وہ بھی غلط امپریشن دے کر کے ان کی جاب کو خطرہ ہے, ایک کو بھی جاب کا خطرہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جس طرح کی جا رہی ہیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے. پاکستان نے PIA میں 44 بلین 44 ارب روپے 2013 میں نقصان ہوا تھا. اچھی پرفارمنس کی گئی, بہتر کام کیا گیا, نقصان کم ہو گیا, 28 ارب ہو گیا. پچھلے سال 19 ارب ہوا, اس سال ٹرن اراؤنڈ ہو رہا تھا. تو
تو یہ بہتری کی طرف اس سال ٹرن اراؤنڈ ہو رہا تھا. ٹرن اراؤنڈ کا مطلب ہے کہ 44 ارب روپے نقصان سے دیکھیں 44 ارب روپے نقصان سے آپ اگر 19 ارب روپے پچھلے سال تک پہنچ گئے ہیں اور اس سے بہتر پہ جا رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میر صاحب میں اس موقع پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں ہماری ایئر لائن اگر خسارے میں جا رہی ہے اس کے اوپر قرضے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری تجاویز ہیں. ان میں اپنے اداروں کو اپنے ملکی ایئر لائن کو بچانے کے لیے کیا آپ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے لیے کوئی اوپن اسکائی پالیسی پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے؟ بالکل کی جا سکتی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کہ اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو ہم دوسری ایئر لائنز کا کوٹا کم کر کے اپنے ادارے کو پروموٹ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بلک بولا نا کہ یہ جو لاسز ہو رہے ہیں پی آئی کو, دیکھیں اس میں سیلری بلز میں لاسز نہیں ہو رہے. ان کی جو ہماری جو پی آئی کے امپلائیز ہیں جو ان کی 15% ٹوٹل جو بجٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ صرف ان کے سیلری بلز میں جاتا ہے پی آئی کے امپلائیز میں. دنیا انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں ان کا تقریباً 25% ہوتا ہے. لیکن بلیغ صاحب سارا ملبہ ڈال رہے ہیں کہ پی آئی خسارے میں صرف اور صرف امپلائیز کی وجہ سے. نہیں, جو آپ کے سر کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مقصد ہے یہ خسارے میں اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے پی آئی کی مینجمنٹ میں. نہیں, اس طرح کی بات نہیں. میں ایک بات مکمل کر رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے. کہیں بھی نہیں کہا اگر 2013 میں یہاں پہ 780% پر ایئر کرافٹ آپریٹ کر رہے تھے, اب 390% ہے. کیوں؟ جہاز بڑھائے ہیں, آپریشن بڑھایا ہے, 18 سے بڑھا کر 38 جہاز پہ پہنچے ہیں. پرائیویٹ کے لیے کیا ضرورت ہے سر؟ جناب اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. اگر اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو پرائیویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب ایشور کرا دیا گیا کہ ایک سنگل امپلائی بھی لے آف نہیں کیا جائے گا تو آپ کو پرائم منسٹر تک نے ایشور کرا دیا. میں ایک وقفہ لیتا ہوں جی, وقفے کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو پی آئی اے کی ملازمین کی ہڑتال ہے, اس ہڑتال کے بعد حکومت اور ہڑتالی ملازمین میں جو مذاکرات کا سلسلہ یہ کب تک شروع ہو سکے گا. اس سے پہلے کہ میں علی محمد خان صاحب آپ سے ایک سوال کروں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہے اس پر پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ گفتگو کی اپنے پروگرام میں, بلکہ اس حکومت سے پہلے جو حکومت تھی اس کے سامنے بھی ہم نے یہ جو پی آئی اے کے مسائل ہیں, پی آئی اے کا بحران ہے, جب 2012 میں ہم نے اس حکومت کے جو سربراہ تھے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنیں. بہت سے قومی ادارے جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پی آئی اے آپ کی نظر میں, پی آئی اے آپ کی نظر میں, وابڈا آپ کی نظر میں, ریلوے آپ کی نظر میں, آپ کیا خیال ہے وہ تباہی کی طرف نہیں جا رہے؟ ویک ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ انڈس ایئر لائنز چلانے والی ہیں, اس لیے پی آئی اے کو. آج میں آپ کے طرف سے کہہ دیتا ہوں ڈیفنس منسٹر کو, پلیز بینڈ انڈس ایئر لائن کا لائسنس, ڈو ناٹ گیو اٹ ٹو دیم. اچھا, اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اس وقت اسمبلی میں نہیں تھے لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب بڑی تنقید کرتے تھے حکومت کی پالیسیوں پہ. اب ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر چکی ہے. لیکن اپوزیشنز ہمیشہ کچھ جوائنٹ ایجنڈاز پہ اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ان سے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ کھڑے نہیں ہوتے, یہ مل کے کھیلتے ہیں. اور جو چودھری اعتزاز صاحب نے کیا ہے, جو بات کر دی ہے, جو بیچ کے بندے نے بات کر دی نا کہ حکم کا ہے, اب تو اس پہ کوئی گفتگو کرنی نہیں چاہیے, اب تو ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے. اس لیے شاید یہ جو ہم جو کر رہے ہیں, جو اپنا احتجاج ہو سکتا ہے اسٹارٹ علیحدہ ہی لیں, کیونکہ ان کا وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ٹوگیدر آن نیشنل ایشوز. پی آئی اے نہ میرا ہے نہ حامد میر کا, یہ پاکستان کا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, آئی ایم ویری کلیئر آن دس. پہلی بات یہ ہے, میرے محترم بھائی نے بات کی, انجینئر صاحب نے, کہ کوئی ریلیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, the only reason, one of the main reason I would say that Noon League government went into the privatization of PIA was that میاں صاحب کا الزام بہت بڑا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے بغیر میرٹ کے لوگ ادھر بھرتی کرا دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا اور بہت زیادہ بھر دیا اس کو. تو اس بنیاد پہ آپ گئے تھے, اب کہنے کوئی ریلیف نہیں ہوگا. بہت بڑی کنٹرڈکشن. دوسری بات سر, میں اپنی بات کر لوں گا, پوری رات پڑھیے, اس کا نیکسٹ بھی ایپیسوڈ چلا لیں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دس از ویری فالس مینٹالٹی کہ سارا جو ہے ایک جہاز پہ 700 ہے, ایک جہاز پہ 800 ہے. آپ مجھے بتائیں ٹیکنیکل سٹاف کتنا ہے آپ کا؟
ٹیکنیکل سٹاف ایکسیڈ نہیں کر رہا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مینڈیٹ کیا ملا تھا؟ عوام سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کو آپ نے مینڈیٹ یہ لیا تھا اور ہم نے بھی یہ لیا تھا پی ٹی آئی نے کہ کرپشن کو ختم کریں گے, پیپلز پارٹی نے جو ادارے تباہ کی ان کو کھڑا کریں گے. آپ دونوں پارٹیوں کے مینیفیسٹو میں پرائیویٹائزیشن بھی شامل تھی. میں بتاتا ہوں, آپ کے بھی اور ان کے بھی. سر میں بات کر لوں, ہم نے یہ بات کی تھی اور آج بھی اس پہ ہم قائم ہیں. پرائیویٹائزیشن کے مخالف نہیں ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن شوڈ بی یور لاسٹ ریزورٹ. سب سے پہلے آپ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش تو کریں. میرے ساتھ کل سے یہ تیسرا پروگرام ہے. دانیال عزیز صاحب آنریبل ممبر ایم این اے, ان کے ابھی ڈاکٹر رمیش لال, ابھی چل رہا ہے وہ پروگرام. ابھی انجینئر صاحب نے خود بات کی ہے کہ بہتر کی طرف جا رہا تھا. جب جا رہا تھا تو why not make it a running enterprise. اچھا اب ایک اور چیز دیکھیں, پی آئی اے کا ایسٹ سب سے بڑا کیا ہے حمید میر صاحب بتائیں آپ مجھے؟ کیا جہاز ہے؟ کیا آپ کا امریکہ میں جو ہوٹل ہے روزویلٹ, یا آپ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ؟ نہیں سر, پی آئی اے کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اس کے روٹس ہیں جس پہ انولچرز کی نظریں ہیں جو باہر سے پیسہ دے کے آپ کا اثاثہ لینا چاہ رہے ہیں. پی آئی اے اثاثہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا اثاثہ ہے. دس از اے نیشنل فلیگ کیریئر. اگر آپ مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ خسارے کا ہے تو اس کو بہتر کرنا ہے. اگر خسارے پہ ہی بیچ رہے ہو تو خسارے تو پاکستان کی حکومت کا بجٹ خسارے کا ہے. حکومت کو پرائیویٹائز کر دو. پھر جا کے آج جو ادھر میٹرو آپ کے یہ آفس سے ادھر چل رہی ہے پیچھے, میٹرو میں کتنی سبسڈی دے رہے ہیں, پھر وہ بھی خسارے کا ہے, اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. سارا حکومت نہیں, حکومت کا کام ہوتا ہے گورننس کرنا. اور ایک اور چیز بھی, ہم پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ ہیں, لیکن میں پاکستان کے ساتھ ہوں. علی محمد پاکستان کے ساتھ ہے. میں ظلم ہوگا آپ کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ ہوں گا, ہماری پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہوگی. ایک چیز میں ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں یہ جو یہاں پہ ہوا ہے, never ever it happens اس طرح سے کہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے اور آپ سب سے پہلے رینجرز کو بیچ میں ڈال دو. پولیس کیوں پیچھے تھی؟ پولیس is trained to deal with these people. رینجرز نہیں ٹرینڈ ہوتی. ایک اور چیز, اپنے دفاع کے اداروں کو غیر ضروری طور پہ تنقید کا نشانہ تب تک نہ بنے جب تک کنکریٹ پروف نہ نکلے. ایک منٹ سر, میں لغاری صاحب سے, مجھے ذرا اگر میں آپ کے پاس, لغاری صاحب یہاں پہ پولیس کا ذکر آیا تو جو عظمت جبی صاحب ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پہلے جو ہیں وہ واٹر کینن کے ذریعے حملہ ہوا, پھر آنسو گیس کے شیل مارے گئے. تو آنسو گیس کے شیل تو پولیس مارتی ہے, رینجرز تو نہیں مارتی. سر دیکھیں, واٹر کینن کا تو ہمیں پتہ ہے. ہم سندھ میں جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ احتجاج کو ڈسپرس کرنے کے لیے میں نے جو سندھ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی دیکھی ہے, میکسیمم ہے وہ واٹر ٹینک, چاہے وہ سی ایم ہاؤس کے باہر احتجاج ہو, صوبائی اسمبلی کے باہر ہو. اس سے زیادہ سندھ پولیس, اس سے زیادہ ہم لوگ مظاہرین کو تنگ نہیں کرتے, زیادہ تر ڈائلاگ کی طرف, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہے, یہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو لیکن جس طرح سے وہ لاٹھی چارج اور دوسری فورسز اس میں آ گئی تو پولیس ذرا پیچھے تھی وہاں پہ, کیونکہ پولیس کو بلایا نہیں گیا تھا ڈائریکٹ. پولیس وہاں پہ تھی, سول ادارہ ہے تو اس کا ہونا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے ضرور تھی. پی آئی نے لیٹر لکھ کے کسی اور ہمارے سندھ رینجرز کو بلایا تھا. ان کا شاید خیال تھا کہ کوئی ایسی کوئی مس ایپ نہ ہو جائے, تو وہ ان کا ڈائریکٹ فیڈرل کا پی آئی کا ایک ادارہ ہے, تو اس نے ڈائریکٹ رینجرز کو کال کر لی, تو رینجرز ان کی مدد میں آ گئی, کیونکہ وہ اس میں آ بھی سکتی ہے ڈیفینیٹلی, یہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہے. لیکن جو وہاں پہ جو لوگ جو مارے گئے بیچارے, جو شہید ہوئے, دیکھیں نا ہم نے بھی سب مسئلہ کیا ہے. اس گورنمنٹ کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو, چاہے دھرنا ہو. دھرنا بھی ہم لوگوں نے, پیپلز پارٹی اندر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, ہم لوگ شور مچا رہے تھے کہ ان کو کچھ نہ کرو, ورنہ یہ لوگ تو بڑی تیاریوں میں تھے. یہ اتنی تیاریوں میں تھے, کبھی آپ بھی اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے, ان دن ہم بھی اسلام آباد میں تھے, کبھی کوئی خبر آتی تھی, کبھی کوئی خبر آتی تھی کہ اتنے پولیس والے پہنچ گئے, اتنے یہ ہو گئے. وہ دھرنا پرانی بات نہیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں. نہیں, مسلم لیگ نون کی میں صرف ان کی نظریاتی اس سیاست سے اختلاف کرتا ہوں, ان کے نظریے سے, کہ وہ بہت زیادہ نا یہ دھرنوں میں اور ادھر بہت زیادہ ایک کہ ڈنڈے والی حکومت کو چلانے کا شوق ہے, ڈکٹیٹرشپ. عظمت جبی صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پھر میں بلیغ صاحب کو بتاتا ہوں. جی عظمت جبی صاحب. میں میر صاحب یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر پی آئی اے نے رینجرز کو خط لکھے بھی تھے, سوچ کے تھوڑی لکھے تھے کہ وہ آئیں گے اور گولیاں چل جائیں گی اور لوگ اس میں 2 شہید ہو جائیں گے اور 30 کے قریب لوگ زخمی ہو جائیں گے. یہ تو بات کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے. اچھا, لیکن اس بات یہ کا تو مطلب ایک اپنے آپ کی بات درست ہے. رینجرز کو, ہماری رینجرز کی ہماری فوج ہے, اگر ہم بلاتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے بلاتے ہیں. نہیں, لیکن ابھی یہ تو طے نہیں ہوا نا کہ وہاں پہ گولی کس نے چلائی, اس کا تو ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. دیکھیں ثبوت بھی آ جائیں گے اور آپ کو ویڈیو کلپس مل گئی ہیں اور مل گئی بھی ہوں گی, لیکن جو بات کی جا رہی ہے اس سے تو دل آزاری کی جا رہی ہے ہم لوگوں کی. اور دوسرا یہ کہ اس مجمع میں جتنے لوگ تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو دہشت گرد ہوں, وہ تو پڑھے لکھے آفیسز کے گیزٹڈ آفیسرز تھے سارے, اس میں اسٹاف بھی تھا, مزدور بھی تھا, سب تھے جو بالکل صبح اپنی سیکیورٹی چیک کرا کے نکلتے ہیں.
تو وہاں پہ کوئی ربڑ کی گولی یا اس طرح کی اگر آپ کو کرنا ہی تھا تو آپ وہ امپلیمنٹیشن کرتے، نہ کہ سیدھے سیدھے فائر کھول دیے گئے. جی ملک صاحب. جی یہ تو میں دہراؤں گا کہ پولیس نے اور رینجرز نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی. یہ سارا واقعہ فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ پہ نہیں ہوا جہاں پہ ملیر ڈسٹرکٹ کے ایریا کنسیڈر ہوتا ہے، اور وہاں پہ صوبائی حکومت جس طرح انہوں نے عظمت جبین صاحبہ نے بھی بتایا کہ پہلے واٹر کینن جو کہ پولیس کے پاس ہوتے ہیں اور ٹیئر گیس شیل وہ بھی پولیس کے پاس ہوتی ہے، پولیس نے اگر وہاں پہ حالات دیکھے یوز کیے. پھر چیف منسٹر سندھ نے سندھ اسمبلی میں اس وقت بیان بھی دیا کہ میں ٹیئر گیس اور میں اس کو واٹر کینن کو رکوا کر آیا ہوں. تو وہ ان کنٹرول تھے، ان کے پاس معاملات پہنچ رہے تھے اور ان کی دسترس میں معاملات تھے. کیا ہوا، کس طرح ہوا، یقیناً انکوائری ہوگی اور بالکل ہونی چاہیے. اور کوئی اس نے جی میں آپ کو یہاں پہ کچھ باتیں کی گئی ہیں، بہت اہم باتیں کی گئی ہیں، اس کا مجھے آپ بتانے دیجئے. یہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ہم کرپشن کے ایجنڈے سے آئے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو رہی ہے اور الحمدللہ آج کوئی میگا سکینڈل نہیں ہے، بہتری ہیں بہت ساری. یہ بتایا کہ پرائیویٹ پر پرسن کے اوپر جی غلط بیانی کی جا رہی ہے اور ہمیشہ پر پرسن بوجھ ہیں. بالکل بوجھ تھے. دو طریقے تھے، یا لوگوں کو نہیں، مجھے بات کر لینے دیں، یا آپ لوگوں کو کم کر دیں یا جہاز بڑھا دیں، آپریشن بڑھا دیں. ہم نے یہی روڈ میپ دیا کہ ہم نے نہیں بڑھایا، ہم نے لوگوں کو کم کرنے کے بجائے جہاز بڑھائے. 18 سے 38 جہاز لے جانا، ڈبل سے بھی زیادہ کرنا، اور آگے پلان تھا کہ مزید اس کو ہم لے کر جائیں تاکہ 200 کیوں بیچ رہے ہیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا جی آپ کو، میں پوری بات تو کر لینے دیں. 780 لوگ فی جہاز تھے اور بالکل ٹھیک کرنے کہ اس کی ریشو فرق ہے، ٹیکنیکل سٹاف باقی چیزوں کا بھی فرق ہے، ہر چیز کو ساتھ ساتھ ٹھیک کیا جا رہا تھا اور اس کو کم کر کے 390 پہ، 780 کہاں 390 کہاں، کیونکہ جہاز ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اور اس کو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جہاز اور آپریشنز اتنے بڑھائیں، وہ قیمتی اثاثہ جو روٹس ہیں ان کو اتنا شروع کریں دوسری ایئر لائنز کو دینے کی بجائے کہ 200 پہ آ جائیں. اور یہ بہتری کا سفر جاری تھا. تو کوئی آدمی نہیں نکالا جا رہا تھا، اس کو کم کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. پھر بھی جناب یہ ایک جو روش اپنائی گئی، وہاں پہ بات کی گئی، یہ ایک انہوں نے کہا کہ یہ انٹرپرائز کی طرح رن کرنا چاہیے. تو یہ بل اسی چیز کا تو تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ابھی ایڈوائزر نہیں آیا، کوئی ایسی بڑی پرائیویٹائزیشن سے کسی سے بات شروع نہیں ہوئی، اور آج یہ جو بل آیا اس بل کے ذریعے اس کو جلدی سے بات کریں، آرگنائزیشن بنایا گیا. دیکھیں ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے کہنا ٹرانسپیرنسی سے کریں. جس دن ہم آپ کے ٹیکسیشن لا پہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم اور یہ باہر آئے ہماری غیر موجودگی میں نیا آرڈر آف دا ڈے لا کے آپ یہ بل آخری لمحات میں لے کے آئے اسمبلی میں. دس از ناٹ ٹرانسپیرنسی. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، میں کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں، سیاست کو مارے گولی، سیاست جائے باڑ میں. سب سے پہلے پاکستان ہے. میری بات سنیں آپ میری بات سنیں سر. اگر آرمی پبلک سکول میں اور چارسدہ میں اٹیک ہوا ہے، بچے شہید ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پاکستان اور سارے سٹیک ہولڈرز رسپانسیبل ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو. وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی اس میں ان کی بھی رسپانسیبلٹی بنتی ہے. میری پارٹی کے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح میں کراچی کا بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ آپ برڈن شفٹ نہ کریں. یہ جو مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، چاہے فیڈرل کا تھا چاہے صوبے کا تھا تو پاکستان میں آپ شیئر کریں. پی آئی اے آپ کے نیچے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنا سیکھیں، رسپانسبلٹی شیئر کریں، حقیقت کو جانیں اور سچ ہی آپ پہ ڈال رہے ہیں. شہید کدھر جائیں؟ بل سے لے کے احتجاج تک پی آئی کے معاملے پہ میں سوری، جو ہمارا جمہوری جس کو کہہ رہے ہیں نا ہم، یہ جمہوری حکومت ہے، اس کا آمرانہ طریقہ ہے. آپ کا بل سے لے کے احتجاج تک اور آج تک بلیک صاحب جس رویے سے بات کر رہے ہیں، میرے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو غصہ آ رہا ہو، لیکن آمرانہ طریقے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضیاء الحق کی واقعات ہے یا کیا ہے، اس طرح باتیں نکلیں گی تو بہت دور تک جائیں گے. لیکن آپ لوگ جمہوری لوگ ہو، آپ پارلیمنٹ کو آپ لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہو، اہمیت نہیں دیتے ہو. آپ لوگ ایشوز کو کنسنسس کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہو. آپ ایگزیکٹو پہ بلیو کرتے ہو، آپ ڈرے کی سیاست کر رہے ہو، اور 2.5 سال بعد لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. لوگ ہم جس طرح، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لوگ یہ کیا سمجھے، لاشیں گرا رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن کراچی واقعہ، یہ کیا لوگ نہیں دیکھ رہے؟ لوگ ووٹ نہیں دیں گے 2.5 سال بعد. اچھا ہم تو پھر بھی 42 ہے نا، یہ تو 17 جا کے بچیں گے. ایک بریک لینا جی، اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے میں کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. میں آپ کے پاس آتا ہوں. عظمت جبین صاحبہ، مجھے بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسرز کو کنٹرول روم میں میسیجز بھی آ رہے ہیں، فون کالز بھی کر رہے ہیں، لوگ ان کی باتیں بہت توجہ سے سنی جا رہی ہیں، لیکن یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو کل احتجاج تھا، دھرنا تھا، اس میں سینکڑوں لوگ تھے.
اور تقریباً ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہوتا ہے جس میں ویڈیو کی آپشن موجود ہوتی ہے. تو کوئی ایسی ویڈیو ابھی تک سامنے نہیں آئی جس میں کہ پتہ چل رہا ہو کہ براہ راست رینجرز والے جو ہیں وہ آپ لوگوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسی ویڈیو ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہے میر صاحب کہ یہ ویڈیو بالکل ہے اور یہ جن کے پاس ہے میں ان کو جانتی ہوں اور جس وقت میں ان سے رابطہ کرنے کی ابھی بھی میں نے کوشش کی کہ وہ مجھے لیکن یہ کہہ لیجئے کہ ان سے ابھی میرا رابطہ ہو نہیں پا رہا. بہرحال یہ ویڈیو موجود ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ واٹس اپ کر دیں گے اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں اور اس فورسز کے اس میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سبوتاج کیا جا سکے پرامن احتجاج کو. ہم اس نظریے سے بھی اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اگر خط لکھ کے بلایا ہے اپنی ایجنسیز کو تو یقین جانیے کہ وہ صرف اور صرف حفاظت کے مد نظر ہی بلایا گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے آپ تینوں معزز ممبر آف پارلیمنٹ اس کا کوئی حل مذاکرات کے علاوہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مذاکرات ہی بہت راستہ ہے. میں اس میں عرض کروں جی کہ اس میں 2 حل ہیں. مذاکرات بھی اور دوسری بات یہ کہ یہ قومی ایئر لائن ہے. اس کے اندر ایک پیسے کا نقصان ہو یا آپریشنز کا نقصان ہو یا جتنا بھی نقصان ہوگا اور جو یا جانوں کا نقصان ہو یا ہم سب کا قومی نقصان ہے. اپوزیشن جو ہے چونکہ ان کو اور کوئی ایشو نہیں مل رہا وہ اس کو ایشو بنا کر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. مہربانی کریں اس سے باہر آئیں, اس کے اندر بلکہ ساتھ دیں اور مل جل کر اس میں دیکھیں. دیکھیے پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہونی چاہیے. پرائیویٹائزیشن کی پالیسی تھی, آج ان کو کچھ مختلف سٹیٹمنٹ ہو گئی. تو اس طرح نہ کریں اور یہ ایک اور اس وقت پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہے. جی جناب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بھی کریں ٹرانسپیرنسی سے کریں. پرائیویٹائزیشن کی بات ہم نے کی تھی لیکن تب کی تھی کہ پہلے اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوتا تو پرائیویٹائز کریں گے لیکن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. جس بندے سے صرف پی آئی اے نہیں پاکستان کا سب کچھ آپ بیچنے جا رہے ہو مجھے یہ بتا دیں آج وہ میرے محترم ہیں میرے محترم ہیں جو سب آپ پرائیویٹائزیشن جہاں جہاں کرنے جا رہے ہو. پرائیویٹائزیشن کمیشن لیٹس بی ویری اسپیسیفک چیئرمین آج تک انہوں نے کوئی مورس گاڑی بھی پہلے پرائیویٹائز کی ہے؟ آپ ایک گاڑی کا ڈرائیور بھی رکھتے ہیں تو اس کی کوئی ڈرائیونگ لائسنس چیک کرتے ہیں کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. یہ پی آئی اے کوئی ایک دن میں بنی ہے, ٹھیک ہے آج حالت خراب ہوگی, وی کین ریوائٹلائز اٹ. آپ کا ریلوے کی کیا حالت ہے؟ خواجہ سعد رفیق لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ہم ویل سپورٹ ہم. لیٹس ہوپ کہ ریلوے ریہیبلیٹیٹ ہو. کس حالت میں ملی تھی کس حالت میں ہے آپ دیکھیں. تو پھر آپ پی آئی اے میں کیوں نہیں کرتے کوشش؟ جسٹ ہیو پیشنس. پی آئی اے میں کوشش تو ہوئی ہے بھائی. میری بات تو سنیں میرے بھائی. آپ میری بات سوال کیا نہیں میرے سے سوال آپ سے کریں گے. آپ حکومت ہے تھوڑا صبر کیا کریں. دیکھیں ریلوے نہیں بیچنے دیں گے, پاکستان پوسٹ نہیں بیچنے دیں گے, پی آئی اے نہیں بیچنے دیں گے. ریہیبلیٹیٹ یہ پاکستان کی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بھی حامد میر صاحب بتا دوں. دیکھیں خدا کا واسطہ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے بات کریں, ان کے پاس سولوشنز ہوں گے اور ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے بہت ادب کے ساتھ. دیکھیں یہ ہمارے بچے مرے ہیں ادھر بھی, اگر چارسدہ میں ادھر ہیں ماڈل ٹاؤن میں, لیکن آپ سے بھی درخواست ہے جس طرح احتجاج آپ اس کے لیے کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن روکنے کے لیے, وی آر ود یو, اسی طرح کوشش آپ لوگ بھی کریں پی آئی اے کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی. حکومت کا اس میں ہاتھ بٹائیں سب مل کے. کنکلوڈنگ ریمارکس دیکھیں یہ بل ابھی سینٹ میں جائے گا. پیپلز پارٹی کی جو نو ٹالرنس پالیسی ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر, ہم پیپلز پارٹی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اور سینٹ میں ہم ریجیکٹ کریں گے ڈیفینیٹلی. سینٹ سے آپ ریجیکٹ کر دیں گے؟ ریجیکٹ کریے, دوبارہ جوائنٹ سیشن کال کریں گے. جو ان کا پورا معاملہ ایک بنا ہوا ہے اس میں یہ بل لے کے آئیں گے, پھر ان کی میجورٹی. لیکن جوائنٹ سیشن بلانا اتنی آسانی نہیں ہوتی کوئی بہت بڑا. لیکن جب تک آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی آئی سے مذاکرات نہیں کریں گے. دیکھیے نہیں کریں گے. بھٹو صاحبہ نے 27 ادارے اپنی زندگی میں پرائیویٹائز کیے. بات یہ کون کون سے منشور اپنا دوبارہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیا, پی ٹی آئی نے نہیں. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب پر الزام لگایا, مجھے بتائیں ایک ادارہ بتایا جو انہوں نے پرائیویٹائز کیا. ہماری پالیسی پچھلی گورنمنٹ نہیں ایک ادارہ بتایا بی بی نے کو بتائے نا. کون سا ادارہ؟ غلط الزام. ممبر نے ایک بات کی, میری درخواست ہے حکومت سے, آپ دیکھیں یو گورنمنٹ اس رویے سے نہیں مسئلے حل ہوتے, ٹھیک ہے نہیں چلتی حکومت. اس میں کوئی شک نہیں, آمرانہ رویے ہیں سر. پی آئی اے کے اندر بورڈ بنایا گیا جو اس وقت چیئرمین ہے حامد میر صاحب, انپریسیڈنٹڈ ہے.
ना तनख्वाहें ना मरात, PIA के ऊपर सफर भी कर रहे हैं, तो आखिरी सीट पे इस्तीफा किसने दिया? चेयरमैन ने दी। तो दे दिया ना फिर। दे दिया। आप देखें कि नहीं, चला कौन रहा है? मेरी बात सुने, हालात इस नहज पे पहुंचाया गया, लेकिन क्या चेयरमैन डमी नहीं थे? पीछे शुजात अजीम साहब भी बैठे हुए हैं। आज भी शुजात अजीम साहब चला रहे हैं। चेयरमैन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक बहुत बड़ा जो इदारा था, उसको कामयाब इदारा था, सिटीजन फाउंडेशन, आज भी हॉस्पिटल बनाया, किडनी सेंटर वहां पे बनाया, एक बेहतरीन आदमी था। PIA नीचे जा रहा है, वजीरों के एयरलाइन ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान का PIA ऊपर गलत नहीं कर रहे हैं, वजीर आजम का बिजनेस मुल्क के बाहर बेहतर जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं, आप तीनों का अपने असासे मुल्क में वापस। साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।